याह्या अफरीदी साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। वो चीन के दौरे पर चले गए। कोई जुडिशल कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हो रही है, वहाँ पे इनका 5 रोज़ा क़याम है। उनके बाद सबसे सीनियर जज की तरफ से चीफ जस्टिस बनना था और हलफ उठा लिया गया। कल उनके जाने के बाद जनाब मंसूर अली शाह साहब की तरफ से आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं जनाब मंसूर अली शाह साहब 5 रोज़ के लिए याह्या खान अफरीदी साहब चीन गए हैं। 5 रोज़ का तो उनका पक्का दौरा है। अगर उनको वहाँ पे कुछ नहीं होता, उनकी मसरूफियात अगर वहाँ पे एक्सटेंड नहीं होती, या जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब लंदन गए 2 हफ्ते के लिए लंदन गए थे, उनकी बीमारी वहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई। अब कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब मज़ीद लंदन में क़याम करेंगे। इस पर आगे चलकर हम बात करेंगे। याह्या अफरीदी साहब पाकिस्तान से गए। पाकिस्तान में वो चीफ जस्टिस से सबसे बड़ा इंसाफ का मनसब काजी फाइसा साहब के बाद, लेकिन काजी फाइसा साहब की तरह वो ताकतवर जज नहीं थे, क्योंकि जाते जाते काजी फाइसा साहब को टिशू की तरह इस हुकूमत ने इस्तेमाल किया और 26वीं आईनी तरमीम करवा ली। उनको यही लाली दिया गया था कि आप ही चीफ जस्टिस होंगे, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बल्कि एक और कोर्ट भी उनको दी जा रही थी, वो थी आईनी कोर्ट। लेकिन उस तरह की काजी फाइसा साहब की दाल गल नहीं सकी, लेकिन वो तरमीम कर चुके थे। तो मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस होना था, लेकिन इनको 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया उनके नुक्ता नज़र की वजह से। अब वो चीफ जस्टिस बन गए हैं तो कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि वो इनकलाबी फैसले करेंगे। ऐसा नाजरीन कुछ भी नहीं होना। सिर्फ फर्क ये है कि याह्या अफरीदी साहब मौजूद थे तो वो जो फैसले सुनाते थे, वो लिखे हुए फैसले उन तक मुबैना तौर पर आते थे, वो पढ़ के सुना दिया करते थे। कौन लिख के देता था इस पर बात नहीं करते। फर्क सिर्फ यही होगा कि मंसूर अली शाह साहब कोई इनकलाबी फैसला नहीं करेंगे। ऐसे भी नहीं हो सकता कि वो जिस तरह चाहते थे कि खसूसी नशिस्तें किसको मिल जाएं, किस पार्टी को मिल जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस पर अमल करवा दें। लेकिन होगा ये कि अपनी मर्जी की वो समाअत तो कर सकेंगे, लेकिन बड़े बड़े फैसले करने की पोजीशन में वो नहीं होंगे। अलबत्ता ये फर्क जरूर होगा कि याह्या खान अफरीदी साहब फैसले पढ़ देते थे, ये अपने फैसले खुद करेंगे और एक हद में रहते हुए फैसले करेंगे जिसका उनको बिल्कुल अदराक है। वरना तो वो कुव्वतें जो इनको चीफ जस्टिस बनने से रोक सकती हैं, वो इनको घर भी भिजवा सकती हैं। इनसे हलफ लिया है मुनीब अख्तर साहब की तरफ से और दोनों एक ग्रुप में शामिल समझे जाते हैं। कई दीगर जज भी इनके ग्रुप में शामिल हैं। अल्लाह ताला हर किसी को हिफ्ज़ो अमान में रखे। पाकिस्तान में हर बीमारी का इलाज मुमकिन है, लेकिन कुछ लोगों को अपने हस्पतालों पर, अपने डॉक्टरों पर यकीन नहीं है या फिर कुछ और है। उनका इलाज बाहर होता है, बाहर भी इलाज करवाने जाते हैं तो वहाँ भी इलाज के नाम पर अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या क्या करते हैं। इस बात पर ज़्यादा हम बात नहीं करते, हम आ जाते हैं टू द पॉइंट, बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे। पहले भी मियां साहब लंदन गए थे 2019 में, दवाई लेने गए थे। मियां साहब ने ना वहाँ पे कोई टीका लगवाया, ना मियां साहब ने कोई दवाई ली। वहाँ पे गए, खापे खाते रहे, कभी इस रेस्टोरेंट में कभी उस रेस्टोरेंट में। तो मियां नवाज शरीफ साहब कई साल बाद पाकिस्तान वापस आए और मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से गए थे तो वो मियां साहब कैद में थे, जेल में थे। उनके प्लेटलेट्स ऐसे गिराए उनके डॉक्टर ने, क्या नाम है उनका, डॉक्टर अदनान, जो हमेशा अपने गले में स्टेथोस्कोप पहन के रखते हैं। बाथरूम जाते हैं तब भी, एयरपोर्ट पर हों तब भी, किसी बस अड्डे पर हों तब भी, थाने में हों, कचहरी में हों, हॉस्पिटल में हों, जहाँ के भी हों, उनके गले में वही एक हार पहना हुआ होता है। तो मियां नवाज शरीफ साहब की वो नापियाँ चेंज करते हैं या पैम्पर बदलते हैं, हर वक्त मियां साहब के साथ रहते हैं। अब भी उनके साथ वहाँ पे मौजूद हैं। हमने सुना था कि मुनकर नकीर फरिश्ते जो बंदे के साथ होते हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब के साथ तीसरा मुनकर नकीर है जो हर वक्त उनके साथ रहता है। मियां साहब को बताता है कि अब आपने क्या करना है, क्या कहना है, क्या बोलना है, कैसे आपके प्लेटलेट्स ऊपर जाने हैं, कैसे नीचे आने हैं। इनकी मुशावरत से सारा कुछ होता रहा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इनके लोग भी बिल्कुल उसमें मुलव्वस थे। मियां नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने में मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए और तब वापस आए जब उनको यकीन हो गया कि अब वहाँ पे मेरे लिए अमन है, अमान है, अब मेरी सजाएं भी ख़त्म हो जाएंगी। तो मियां नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर इलाज के लिए लंदन गए, यहाँ से बेलारूस गए, वहाँ से शहबाज शरीफ साहब और
میاں نواز شریف صاحب لندن چلے گئے، مریم نواز شریف صاحبہ وہاں سے سیدھی ترکی چلی گئیں اور یہ دونوں بھائی لندن چلے گئے، الگ الگ جہاز میں گئے۔ مریم نواز شریف صاحبہ تیسرے جہاز میں گئی۔ بہرحال ان کے پاس پیسہ بہت ہے، قوم کا پیسہ ان کا پیسہ ہے، پاکستان کا پیسہ ان کا پیسہ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب لندن گئے، وہاں پہ ان کے ٹیسٹ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی باہرلے کلینک ہے، وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ یہ باہرلے کلینک ہے، یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ باہر لے ہی جاتے ہوں۔ باہر سے مطلب یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگ مقامی بھی جاتے ہوں گے۔ تو اب بھی یہ تازہ ترین خبر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت مزید ناساز ہو گئی ہے، گویا ان کی بیماری بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے 2 ہفتے بعد پاکستان واپس آنا تھا۔ اب میاں نواز شریف صاحب کا وہاں پہ قیام بڑھ گیا ہے، کتنا بڑھ گیا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی بیماری پر کہ وہ کتنی زیادہ بڑی ہے۔ اللہ خیر کرے کہ ان کو کوئی نئی بیماری، بڑی بیماری نہ لگ جائے۔ تو باقی ان کو پہلے بھی ایسی کوئی بیماریاں نہیں ہیں۔ ہماری دعا یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کوئی بیماریاں ہیں یا نہیں ہے۔ جو یہ کہتے رہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، وہ بھی اگر ان کو بیماریاں نہیں ہیں تو اللہ کرے کہ ان کو وہ بیماریاں نہ لگے جو اپنے آپ کو یہ لگانے کی بات کر چکے ہیں۔ تو بات ہم نے کی کہ دونوں بھائی پاکستان سے، بلکہ ان کی بھتیجی بھی، ان کی اولادیں بھی، بیٹے بھی، یہ بھی بیلاروس گئے تھے۔ وہاں پہ ان کی ملاقات ان کے صدر لوکاشینکو سے ہوئی تو ان کے ساتھ بڑی گاڑی چھنتی رہی، جیسا کہ میاں صاحب ادھر چلے گئے اور مریم نواز شریف صاحبہ ترکی چلی گئیں، ترکی سے واپس آ گئی ہیں۔ تو آج میاں شہباز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر پاکستان سے باہر دورے پر جا رہے ہیں، بلکہ اب تک جا چکے ہوں گے۔ وہ ترکی کا دورہ کر رہے ہیں، ترکی سے مریم نواز شریف صاحبہ واپس آئیں، یہ ترکی جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کئی منہ چوک بھی ہیں، جن میں بتایا جا رہا ہے کہ طارق فاطمی صاحب ان کو شاید کندھوں پر بٹھا کے لے جائیں گے یا ان کو ویل چیئر پہ لے جایا جاتا ہے۔ بہرحال وہ بھی ساتھ ہیں اور عطا اللہ تارڑ صاحب بھی، جنہوں نے کئی جھوٹ بولے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ گئے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کو آخر کار پاکستان سے باہر گھڑی مڑی۔ ادھر وہ پاکستان آتے ہیں، دوسرے تیسرے روز پھر پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے دوروں کا ایک جمعہ بازار کھولا ہوا ہے۔ پاکستان میں قیام ان کا کم ہوتا ہے، پاکستان میں کبھی کبھی آتے ہیں، باقی دوروں پر رہتے ہیں۔ یہ روس چلے گئے، یہ سعودی عرب چلے گئے، یہ ترکیہ چلے گئے، یہ لندن چلے گئے، یہ امریکہ چلے گئے، نہ جانے کس ملک کے ان کے دورے ہیں۔ تو ترکیہ جانے کی اب کیا ضرورت تھی؟ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ 2 طرفہ تعلقات پر بات کریں گے، سرمایہ کاری پر بات کریں گے اور بھی کئی باتیں کریں گے۔ بہرحال سیر و سیاحت ہے اور پیسہ قوم کا پیسہ ہے۔ قوم کا پیسہ ہو گیا تو ایک ہی بات ہے، یہ چونکہ آج کل قوم کے کسٹوڈین ہیں تو قوم کا پیسہ ہو گیا، یہ کسٹوڈین ہے تو باپ کا پیسہ ہی ہو گیا، جس کو اس طرح سے یہ لٹائے چلے جا رہے ہیں۔ نہروں کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی پہلے کی طرح غیر سنجیدگی جاری ہے۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ اور شرجیل میمن اس پر مذاکرات کریں گے، دونوں مل بیٹھیں گے اور یہ دونوں ایسے لوگ ہیں جن کو نہ کوئی گھر پوچھتا ہے نہ کوئی باہر پوچھتا ہے۔ بہرحال یہ حکومتوں کی وجہ سے وزیر لگ گئے، مشیر لگ گیا اور رانا ثناء اللہ یہ ہارے ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی ان کو مشیر بنا دیا گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اور دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے شرجیل میمن بیٹھیں گے، یہ نہروں کے حوالے سے کوئی بات کریں گے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین اعلیٰ سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ تو یہ کیا ادنا سطح پر مذاکرات تھے، ادنا سطح پر بات چیت ہو رہی تھی؟ تو اب اعلیٰ سطح پر اس طرح سے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اس طرف سے بیٹھیں گے، دوسری طرف سے کون آئے گا؟ بلاول بھٹو زرداری تو نہیں آئیں گے۔ بہرحال یہ ان کی طرف سے غیر سنجیدگی ہے۔ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اتفاق رائے کے بغیر نہریں نہیں نکلیں گی، یہ سراسر بے بنیاد بات ہے۔ نہریں نکلنی ہیں، 5 نہریں ہیں، 6 نہریں ہیں، ساری کی ساری نکلنی ہے۔ اگر آپ کنسنسس کر لیتے ہیں، اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو بہتر ہے، اگر نہیں ہوتا تب بھی یہ نہریں نکلیں گی۔ عزت اسی میں ہے کہ یہ خاموشی اختیار کر لیں۔ باقی پیپلز پارٹی کی طرف سے نہروں کے معاملے پر سیاست کھیلی جا رہی ہے اور باقی پارٹیاں بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ جو اہل جبہ و دستار ہیں وہ بھی محراب ممبر اور حجرے سے نکل کر نہروں میں کود گئے ہیں۔ یہ راشد سمرو صاحب ان کا تعلق ہے، یہ جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے، ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ یہ جوئی 24، 25 اور 26 اپریل کو اسی سال، اسی مہینے 2025 کو یہ پنجاب اور سندھ کے راستے بند کر دیں گے۔ یہ سمرو صاحب سندھ میں ہوتے ہیں
تو ان کی طرف سے آپ کا کام کیا ہے، آپ جائیں مسجدوں میں بیٹھیں، نماز پڑھائیں، حجرے میں رہیں، دستار و جبہ پہنے، جو بھی آپ نے پہنا پہنے. آپ کا نہروں کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ کیا تعلق ہو گیا؟ جو آپ کا کام ہے وہ کرتے رہیں، لیکن سیاست کرنی ہے تو سیاست کے لیے، یہ تو ویسے بھی مذہبی جماعت ہے، انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے تو سیاست کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی سے کیسے پیچھے رہ جائیں. اور پیپلز پارٹی کو بھی تب ہوش آیا جب تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا کہ یہ نہریں بننے لگی ہیں اور یہ لوگ نہروں پر خاموش ہیں. تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہنا تھا تو ان کو ایسے لگا کہ جیسے کتا ان کے پیچھے پڑ گیا ہو. انہوں نے دوڑ لگا دی، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہریں نہیں بننے دیں گے. آپ جو بھی کہہ لیں، نہریں بننی ہیں اور بن کے رہنی ہیں. نہروں کے تنازع کی طرح ایک اور تنازع بھی پاکستان میں سر اٹھا چکا ہے، وہ ہے مائنز اینڈ منرلز بل. اس حوالے سے تحریک انصاف کا پہلے کوئی اور سٹانس تھا، اب کوئی اور سٹانس سامنے آ گیا ہے. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بل ہے، جبکہ مرکز کہتا ہے کہ ہم نے یہ بل اپنا ان کو دیا ہے یہ منظور کروانے کے لیے. بلوچستان میں منظور ہو گیا ہے. خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کی یہ خواہش ہے کہ یہ بل منظور ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے مشاورت کریں گے، لیکن اس بل کی مخالفت بھی ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کسی کا باپ بھی اس بل کو منظور نہیں کروا سکتا. اور یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی کی طرف سے ان سے منسوب یہ بیان کیا گیا. ان کی طرف سے کہا گیا ہے مائنز اینڈ منرل بل کو کسی کا باپ بھی منظور نہیں کروا سکتا. انہوں نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ کل تک تو ان کی اپنی سیٹ خطرے میں تھی، لیکن جب سے اس کمیٹی کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ ان کو بالکل بے قصور قرار دے دیا گیا ہے. 3 رکنی کمیٹی ہے، ان میں سے ایک کی طرف سے ان کے حق میں فیصلہ دیا گیا ہے، دوسرا ان کے خلاف ہے اور تیسرا جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا. ایک طرف ان کے حق میں یہ ایک بات آ گئی تو دوسری طرف یہ بھی کھڑے ہو گیا. ان کی طرف سے کہا گیا کہ کسی کا باپ بھی اس بل کو منظور نہیں کروا سکتا. اور دوسری طرف کا یہ موقف ہے جس میں فیصل وابڈا شامل ہیں اور اس میں منیف فاروق بھی ہیں. اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا باپ بھی اس بل کو منظور ہونے سے نہیں روک سکتا. تو دیکھتے ہیں کہ کس کے باپ کا کتنا زور ہے، کس طریقے سے اس بل کو منظور کروایا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس بل کو نامنظور یا مسترد کیا جاتا ہے. محسن نقوی صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ، ان کی طرف سے کہا گیا ہے، ویسے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کی طرف سے ایک اور بہت بڑی بات کی گئی ہے، شاید چھوٹی بات ہو یا پھر وہ بھی خوشامد کی لہر میں بہتے چلے گئے ہوں. تو ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب والوں کو، کسی بھی سعودی عرب کے شہری کو پاکستان کے ویزے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب آئیں اپنے ملک کی طرف پاکستان آئیں، ان کے لیے ویزا لازمی نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے ان کو ویزے کی. یہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے یک طرفہ، ایک بار پھر سن لیجئے، یک طرفہ اخوت کا مظاہرہ کیا گیا ہے. علامہ اقبال کی طرف سے کہا گیا تھا، چین نو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے وطن ہے سارا جہاں ہمارا. اور اس چیز کو لے کر، ایسے جذباتی اشعار کو لے کر ہم ہتھے سے ہی اکڑ جاتے ہیں اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری ہے، مسلمانوں کی ہے. اخوت کے تحت تو ایسا ہونا ہی چاہیے، لیکن کیا ایسا عملی طور پر ممکن ہے؟ اگر عملی طور پر ایسا ممکن ہے تو پھر سعودی عرب کے لیے، جیسے محسن نقوی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر پاکستانیوں کے لیے بھی سعودی عرب کی، متحدہ عرب امارات کی، قطر کی، کویت کی، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہاں کے ویزے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ضرورت ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے، بلکہ کئی ممالک کی طرف سے پاکستان کے ویزے ایک عرصے سے بند کیے ہوئے ہیں. تو محسن نقوی صاحب کی طرف سے یک طرفہ اخوت کا مظاہرہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب کے اختیار میں اور کچھ ہے بھی نہیں. آخر میں ایک انتہائی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. یہ پاکستان میں ہوا، پاکستان میں ہی نہیں بلکہ لاہور میں ہوا. ایک شخص کی طرف سے 2016 میں ایک کمپنی نے ان کو برطرف کیا، وہ اگلی کورٹ میں چلے گئے، لوور کورٹ تھی، تو وہاں سے فیصلہ ان کے حق میں آ گیا 2019 میں. اس کے بعد وہ کمپنی اگلی کورٹ میں چلے گئی، وہاں سے بھی ان کے حق میں فیصلہ آ گیا اور وہ اس کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں ہوا. وہ کمپنی اگلی کورٹ میں چلی گئی، حتیٰ کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چلا گیا اور کئی سال سے، اندازہ کیجئے 2016، 2019، 2020، 2021 اگلی کورٹ میں بھی فیصلہ نہیں ہوا. تو اس شخص کی طرف سے خود کو آگ لگا لی گئی اور وہ شخص ہلاک ہو گیا، مر گیا. تو اس کے بعد کمپنی کی طرف سے خدا خوفی کرتے ہوئے، یہ بھی آپ اندازہ کیجئے کہ خدا خوفی کب کی گئی. اس کمپنی کی طرف سے 72 لاکھ روپیہ اس کا چیک انہوں نے جمع کروا دیا، بلکہ ایک چیک نہیں 2 چیک انہوں نے
جمع کروا دیے. 37 لاکھ کے یہ 2 چیک ہیں اور عدالت کی طرف سے دونوں چیک ان کی بیواؤں کو، 2 بیوائیں تھیں ایک شخص کی، دونوں کو انہوں نے 37 لاکھ کا چیک دے دیا. ایک کو بھی 37 لاکھ کا چیک دے دیا، دوسری کو بھی 37 لاکھ کا چیک دے دیا، اور کہا گیا کہ کمپنی کی طرف سے خدا خوفی کی گئی ہے. کیسی خدا خوفی کی گئی ہے؟ بہرحال اگر وہ ایسا بھی نہ کرتے اور عدالتوں کی طرف سے ان کا ساتھ دیا گیا تھا، دیا جا رہا تھا، تو اس کے باوجود بھی کمپنی کی طرف سے چلیں تھوڑی سی انہیں بھی شرم آ گئی، حیا آ گئی، انہوں نے بھی انسانیت کا تھوڑا سا بھرم رکھ لیا. انسانیت تو یہ تھی کہ جب عدالت کی طرف سے اس بندے کو بحال کر دیا گیا تھا، یہ بھی بحال کر دیتے. بہرحال وہ بندہ اس دنیا میں نہیں رہا. اپنی جان کی قیمت پر ان کی بیواؤں کو 37 لاکھ کا چیک مل گیا. تو دیکھیے ہماری عدالتیں کیسے فیصلے کرتی ہیں اور کیسی کیسی کمپنیاں یہاں پہ موجود ہیں. بہرحال تھوڑا سا اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے ان کمپنیوں کو. ادروائز تو اگر یہ معاملہ عدالتوں کی حد تک ہوتا تو کبھی انصاف ان بیواؤں کو نہ ملتا. اب بھی وہ کہہ رہے ہوں گے کہ انصاف کے تقاضے تو یہ نہیں تھے. کمپنی کی طرف سے ایک خدا خوفی کی گئی ہے، لیکن یہ سارا کچھ اس وقت ہوا ایک شخص کی طرف سے اپنی جان پر کھیلا گیا. اس نے اپنی بیواؤں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اپنی جان دے دی، اپنی جان کی قیمت پر. ان کی بیواؤں کو اب ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا سکھ کا سانس مل جائے. یہ ہمارا عدالتی نظام ہے، یہ ہمارا سسٹم ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.